रंजिशें बढ़ती रही हैं चाहतों के साथ साथ, गर्द चलती है हमेशा काफिलों के साथ साथ। वाह क्या बात है, बहुत खूब। अब तो खिड़की में मुझे वो भी नजर आता नहीं, अब तो खिड़की में मुझे वो भी नजर आता नहीं, खो गया है वो भी शायद मंजरों के साथ साथ। बहुत खूब। और आपका जो अमल है वो बताए कि जी आप जो लिख रहे हैं वो आप लफ्ज के पासबान हैं आप, तो दयारे हर्फ में इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है जी। इस बात पे है ईमान बहुत, इस बात पे है ईमान बहुत, ये मट्टी है ज़ीशान बहुत। इस बात पे है ईमान बहुत, ये मट्टी है ज़ीशान बहुत। मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, बस ये मेरी पहचान बहुत। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम है दयारे हर्फ और मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, उर्दू अदब से लगाव रखने वाली हर शख्सियत इन्हें जानती है। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब ज़ाहिद शम्सी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। देखिए, दरअसल वक्त तो हर शख्स का कीमती होता है, लेकिन आप लोग खास तौर पर जिस तरह से तगोदो कर रहे हैं अदब के परवान चढ़ाने की, आपकी जो काविश है वो काबिल सताइश है। और हम आपके शुक्रगुजार है कि हमें आपने मौका दिया कि हम आपके नाज़रीन के साथ हम कलाम हो सके। बहुत शुक्रिया सर। साथ साथ सर आपकी शायरी भी सुनते जाएंगे क्योंकि दयारे हर्फ प्रोग्राम है हमारा, लेकिन साथ साथ जो है गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे नाज़रीन को बताएं कि ज़ाहिद शम्सी आपका ओरिजिनल नाम है या कलमी? मेरा जो शम्सी जो मैं कहलाता हूँ वो हजरत शाह शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हूँ, ये मेरा फख्र है। और जो मेरा नाम मेरे दादा जान ने रखा था वो मोहम्मद जाहिद अब्बास जो रजिस्टर्ड है, तो जाहिद और शम्सी के साथ मैंने इसे कलमी नाम अपना रखा है, जाहिद शम्सी। सही। सर शायरी का आगाज कब किया आपने? शायरी का आगाज तो मैं बसूख से नहीं कह सकता, इसलिए कि शायरी मेरे खून में मौजूद है, क्योंकि ये जो कुव्वत है ये हमारी खानदानी विरासत से चलती आ रही है। तो उस हवाले से, लेकिन इतना मुझे याद है कि जब मैं 10 साल की उम्र का था तो उस वक्त पहला शेर मुझे याद है कि मैंने कहा था। जी जी जरूर सुनेंगे आपसे, क्योंकि प्रोग्राम के सेगमेंट को देखते हुए आपकी शायरी भी सुनेंगे। जी जरूर, जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन? जी मैं जो एक गजल सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं तारफी गजल, ये मेरी किताब है बादशों के साथ साथ, तो उससे ये मैं गजल आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ कि फासले इतने ज्यादा गुर्बतों के साथ साथ, फासले इतने ज्यादा गुर्बतों के साथ साथ, कितनी दीवारें बनी हैं आंगनों के साथ साथ। क्या बात है। फासले इतने ज्यादा गुर्बतों के साथ साथ, कितनी दीवारें बनी हैं आंगनों के साथ साथ, रंजिशें बढ़ती रही हैं चाहतों के साथ साथ, रंजिशें बढ़ती रही हैं चाहतों के साथ साथ, गर्द चलती है हमेशा काफिलों के साथ साथ। वाह क्या बात है, बहुत खूब। अब तो खिड़की में मुझे वो भी नजर आता नहीं, अब तो खिड़की में मुझे वो भी नजर आता नहीं, खो गया है वो भी शायद मंजरों के साथ साथ। बहुत खूब। आज फिर उसने मेरी आंखों में सावन भर दिए, आज फिर उसने मेरी आंखों में सावन भर दिए, आज फिर बरसी है, आज फिर बरसी है आंखें बारिशों के साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूब। आज फिर बरसी है आंखें बारिशों के साथ साथ, नोके नेजा की बुलंदी पर था जाहिद मेरा सर। मक्ता एक अजीब कैफियत से निकला कि नोके नेजा की बुलंदी पर था जाहिद मेरा सर, चल रहा था मैं भी अपने कातिलों के साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सर शायरी के हवाले से आपका इस्लाही ताल्लुक किस उस्ताद से रहा है? मेरे चूंकि ये खानदानी विरासत है तो मेरे तकरीबन हमारे खानदान में हर जो शख्स है, जैसे मेरे वालिद साहब मोहतरम दारजान मोहतरम मरहूम और चाचा जान मामू, सारे लोग जो है शायरी से शगफ रखते हैं। और शेर हम आप महफिलें जब हम आपस में
خاندان کے افراد سجایا کرتے تھے، اب بھی آج بھی، تو ہم شعر و شاعری ہمارا پسندیدہ میدان ہوتا ہے جس میں ہم گفتگو جو ہے خاندان سارا اس میں بیٹھ کے ہم وہ خاصی اپنی محفلوں کو گرماتے ہیں ہم. تو جو میرے ماموں جان مرحوم تھے، اب دنیا میں نہیں ہے، پروفیسر سید طاہر حسین شمسی، وہ بہت ہی مستند شاعر تھے، بہت ہی استاد شاعر تھے، اور مجھے یہ میرا فخر ہے کہ مجھے میرا جو میری نوک پلک شاعری میں سنواری ہے تو وہ ان کی محبت اور ان کی ماہرانہ جو ان کی مجھے مدد میسر رہی، تو اس سے میں کچھ لکھنے کے قابل ہو سکا. پھر جب میں کالج میں آ گیا، ہمارے شہر میں خانپور ضلع رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے شہر میں ایک بزرگ شاعر ہوتے تھے، گلزار احمد نادم صابری. گلزار احمد نادم صابری شاہ نامہ حسین جنہوں نے لکھی، اور بہت بڑے شاعر تھے. وہ پٹیالہ سے مائگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان جب بنا تھا، تو وہ چونکہ ہمارے شہر میں تھے تو ان سے مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. مجھے بہت سی چیزیں، بہت سے اسرار اور رموز مجھے وہ سکھاتے رہے. پھر جب میں کالج میں آ گیا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، الحمدللہ میں وہاں کا طالب علم ہوں، تو وہاں مجھے استاد میسر آئے. اور یہ خداوند کریم کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے استاد میسر آ جائیں. یعنی آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، تو بس ان کی نظر فیض جو تھی وہ کام کر گئی، اور اس میں پھر مجھے ان سے شاعری میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، مجھ سے ریاضت کروائی، مجھے اکثر وہ طرح مصرع دے دیتے تھے. پھر اب مجھے گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع میسر آ گیا، اس لیے کہ جب وہ مقابلہ ہوا تو جو ٹیم مرتب ہوئی اس میں میرا نام بھی موجود تھا. تو گورنمنٹ کالج کی نمائندگی بہت سارے بین الکلیاتی مشاعروں میں، مختلف ملک مختلف شہروں میں ان کے کالجز میں جا کے تو ہم مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. اور پھر جب کپ جیت کر آتے تھے گورنمنٹ کالج میں، اس کو وہاں سجا دیتے تھے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا مقام ہوتا تھا. تو پروفیسر محمد منور مرزا صاحب نے اتنی محنت سے اور اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے، اپنی نظر کرم سے مجھے جو ہے یہ فیض بخشا کہ آج میں کچھ لکھنے کے قابل ہوں، کچھ شعر کہنے کے قابل ہوں. صحیح ہو گیا. سر، انٹرنیٹ کی دنیا سے آپ کب متعارف ہوئے؟ انٹرنیٹ کی دنیا سے متعارف تو میں 1993 میں ہوا تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں یہ دنیا نہیں تھی، یہ امریکہ میں تھی. تو پاکستان میں جب یہ آیا ہے انٹرنیٹ تو اٹ واز 1995. تو ونڈو 95 پہلے آئی تھی یاد ہو آپ کو. تو ونڈو وہ پھر میں اس وقت سے میں کمپیوٹر سے جو ہے کام چکے کرتا تھا، میرا ایکسپورٹ کا بزنس تھا، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ میں چلا گیا. انٹرنیٹ پہ ہماری جب کرسپونڈنس ہوتی تھی، ای میلنگ وغیرہ اور بہت سارے کام ہم اس پہ انجام دیتے تھے. تو پھر جب آپ آتے ہیں فیس بک کی طرف، اگر آپ اسے انٹرنیٹ کا حصہ سمجھتے جو ہمارا آج کا سوشل میڈیا جو ہے، تو اس سے میں متعارف ہوا تھا 2012 میں. اور اس وقت سے میں مسلسل فیس بک پہ ہوں. میں بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا، لیکن میرا اکاؤنٹ اس پہ جو ہے وہ موجود ہے. سر، آپ کی شاعری میں ایک سچا پاکستانی دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں پاکستان کی 3rd جنریشن گننا چاہیے جب پاکستان بنا تھا. یعنی جب پاکستان بنا تو میرے دادا جان تھے، انہوں نے بہت خدمات انجام دی، سماجی خدمات انجام دی. میرے والد صاحب اس وقت یعنی جوانی کی لڑک پار عمر میں تھے، تو انہوں نے سارے واقعات جو ہیں وہ دیکھے. پھر ہمارا جو خاندان ہے شمسی خاندان، انہوں نے انگریز کے دور میں انگریز کی جو جبر و استبداد کی جو اس کی داستان ہے، اس میں انہوں نے ہمارے خاندان پر خاصے مظالم توڑے. یعنی ہمارے بزرگ کیونکہ ادب نواز تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ادب جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی نرشمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے خاندان میں چونکہ عالم فاضل لوگ تھے، دانشور تھے، اور ایک ایسا خاندان تھا جو اپنا ایک مقام رکھتا تھا سوسائٹی میں. تو انگریز جو تھے وہ ہم ان کی نظروں میں جو ہے وہ بہت ہی کھٹکتے تھے، زیادہ ہمارے بزرگوں کو بہت ہی ہجرت کرنا پڑی، بہت مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے چھپتے چھپاتے کہیں اور نکل گئے. تو ورنہ اس وقت یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں کو توپ کے دہانے سے باندھ کر گولوں سے اڑا دیا جاتا ہے. مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے اس کی ایک داستان ہے الگ سے. تو اس لیے جب پاکستان بنتا ہے تو ہمارے دادا جان والد صاحب میں I was born in 1954.
تو 1954 کی میری پیدائش ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے 7 سال کے بعد میں دنیا میں آتا ہوں. تو وہ جب گرو کیا ہے تو ایسا یوں سمجھے کہ پاکستان پروان چڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. تو وہ جو ہمارے خاندان کے اندر پاکستان سے محبت، علامہ اقبال کے کلام کی ترسیل، حضرت قائد اعظم کے فرمودات، اور ہمارے جو بیٹھتے تھے ہم گھروں میں تو 2-3 چیزیں ہی ہوتی تھیں، یا تو کوئی اسلامی دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، یا اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بات ہوتی تھی، یا شاعری کے حوالے سے. تو ایسی جو گھر کا ماحول ایسا ہمارا گھر کا ماحول تھا. تو اس لیے وہ ہم بچپن سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پروان چڑھتے چڑھتے پاکستان کی محبت ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس گئی. اور ہماری جو یعنی اگر میں کچھ بھی نظر آتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا نا مجھے پاکستان سے محبت کی میری پہچان کو آپ نے کہا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی آپ کی اس بات سے. کیونکہ جو میں بظاہر پاکستان سے جو میری محبت جو میں نظر آتی ہے عوام الناس کو، اس سے 23 گنا زیادہ جو یوں کہہ لیجیے انفینٹی اتنی محبت ہے پاکستان کے ساتھ. یعنی جی بیان نہیں کیا جا سکتا. میں اگر یہ کہوں کہ میرا جو خون ہے وہ سرخ رنگ کا نہیں سبز رنگ کا ہے تو یہ وجہ ہوگا. پروگرام کے فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے سر آپ کی شاعری بھی ساتھ ساتھ سنیں گے، کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ جی اگر یہ پاکستان کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو پھر میں پاکستان کی کوئی جو ہے نا وہ یہ میری ایک کتاب ہے پاکستان میری پہچان. تو اس میں سے میں ایک جو ملی گیت ہے وہ پیش کرتا ہوں. جی ضرور. اور جو غزل کے انداز میں کہا ہوا ہے آپ سماعت فرمائیے گا کہ خلوص و پیار کے رشتوں سے پیار کرتا ہوں، خلوص و پیار کے رشتوں سے پیار کرتا ہوں، میرے وطن تیرے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. میں برگ سبز اگر ہوں تو تیری نسبت سے، میں برگ سبز اگر ہوں تو تیری نسبت سے، میرے شجر تیری شاخوں سے پیار کرتا ہوں. انہی گلابوں سے مہکی ہوئی ہے تیری فضا، انہی گلابوں سے مہکی ہوئی ہے تیری فضا، میرے وطن تیرے بچوں سے پیار کرتا ہوں. کیا بات. میں دیکھ سکتا نہیں تیرے رخ پہ تاریکی، میں دیکھ سکتا نہیں تیرے رخ پہ تاریکی، اسی لیے تو اجالوں سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. اسی لیے تو اجالوں سے پیار کرتا ہوں. میں تیری خاک کے ذرے گوہر سمجھتا ہوں، میں تیری خاک کے ذرے گوہر سمجھتا ہوں، تیرے فلک کے ستاروں سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. بہت خوب. اور عرض کیا ہے کہ میں تیرے سارے رواجوں کو محترم سمجھوں، میں تیرے سارے رواجوں کو محترم سمجھوں، میں تیری ساری زبانوں سے پیار کرتا ہوں. بہت خوب. جو تیری شان میں اہل قلم نے کی تخلیق، جو تیری شان میں اہل قلم نے کی تخلیق، میں ایسی نظموں سے غزلوں سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. بہت خوب. جو تیرے واسطے مانگی دعائیں زاہد نے، جو تیرے واسطے مانگی دعائیں زاہد نے، میں ایسی ساری دعاؤں سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. بہت خوب. اور یہاں میں ایک قطعہ اور کہنا چاہوں گا کیونکہ میرے وطن کی جب بات ہوئی ہے تو مجھے اب ہر چیز فراموش کر کے میرا وطن میرے سامنے ہے، میرے وطن کے لوگ، میرے وطن کے بچے، میرا ماحول، میرے وطن کی مٹی یہ میرے سامنے ہے. اور میں اس سارے ماحول میں کھڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوں تو مجھے جواب جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پہ ہے ایمان بہت، اس بات پہ ہے ایمان بہت، یہ مٹی ہے ذیشان بہت، اس بات پہ ہے ایمان بہت، یہ مٹی ہے ذیشان بہت، میں پاکستان کا بیٹا ہوں، بس یہ میری پہچان بہت. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت بہت شکریہ محبت آپ کی. سر جدید دور میں دنیا کے مجموعی حالات کو دیکھ کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ سوچنا تو بہت ہی ایک عام سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خون کے اندر جو کیفیات ہیں دنیا کی، جو انارکی ہے اور دنیا جو روبہ انحطاط ہے اور دنیا میں جو اقدار معدوم ہو رہی ہیں، رویے کھردرے ہو چکے ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس کی تہذیب زمین بوس ہو چکی ہے، بظاہر تمدن آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے. آپ سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ کی جو تمدن کی ترقی ہے وہ حدوں کو چھو رہی ہے،
لیکن جو آپ کی وراثت تھی، وہ جو آپ کا یعنی خزانہ تھا، جسے آپ روایات کا، اقدار کا خزانہ کہتے ہیں، جسے تہذیب کا خزانہ کہتے ہیں، اور تہذیبیں جو ہیں وہ صدیوں میں بنتی ہیں، ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہے، تہذیب پروان چڑھتی ہے. تو آپ نے اپنے اسلاف کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اپنے تمام اسلاف کی جتنی محنت تھی وہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے ضائع کر دی، اور آپ نے اپنی تہذیب کو زمین بوس کر دیا. تو جب یہ دنیا کی صورتحال ہو تو آپ یہ سوچیں، سوچنا تو بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال اس حوالے سے اچھا ہے کہ جو لوگ نہیں سوچتے وہ اس کو ضرور سوچیں کہ انسان جو ہے وہ ایک تہذیب کے ساتھ اگر منسلک رہے، وابستہ رہے، تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے. اگر تہذیب، اس کی تربیت، اس کا علم، سب کچھ، یعنی علم آپ کے پاس ہے، ڈگریز ہیں، لیکن علم تو آپ کے پاس نہیں ہے. علم تو آپ کو تہذیب سکھاتا ہے، اور آپ کی مائیں جو آپ کو تربیت دیتی ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بہت ہی ایک ایسی قسم پرسی کا عالم ہے کہ جس میں حضرت انسان کی زندگی بہت بے چین ہے اور بہت بےتاب ہے. سر، اردو ادب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اردو ادب کو تو ظاہر ہے جی، اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمارے لیے احترام ہے اردو کا، اور ہماری مائیں ہمیں اردو سکھاتی ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام ہمیں اردو پڑھاتے ہیں. اردو ہمارا ابلاغ ہے ایک دوسرے سے. تو لیکن میں ادب کے حوالے سے، جب اردو کے ساتھ ادب کا لفظ اس کا حصہ بنتا ہے، تو ادب کسی بھی سوسائٹی میں، کوئی بھی سوسائٹی ہو دنیا کی، جہاں بھی ادب ہوگا، جتنا ادب ہوگا اتنی وائلیشن کم ہوگی. یعنی ادب کی کسی بھی سوسائٹی میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس کے لیے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ضرورت ہے. کیونکہ ادب ہے جو آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور ادب ہے جو آپ کو انسانوں کے درمیان رویوں کو بہتر کرنے کا نام ہے. تو ادب جہاں بھی زیادہ ہوگا وہاں وائلیشن کم ہوگی. جہاں ادب نہیں ہوتا جس سوسائٹی میں، وہ بے وقار سوسائٹی ہوتی ہے، اس کی کوئی عزت و ناموس نہیں ہوتی. وہاں ہر طرف ایک انارکی ہوتی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ایسا، آپ سمجھیے کہ ایک ہجوم ہوتا ہے جو شتر بے مہار کی طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی زندگی کی جو لطافتیں ہیں، جو نفاستیں ہیں، ان کا کوئی ان میں عمل دخل نہیں ہوتا. سر، اردو ادب سے آپ کا تعلق بہت پرانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اردو ادب کی سرگرمیاں پہلے کی نسبت اب بھی ویسی کی ویسی ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی جو پہلے سرگرمیاں تھیں، آج کا دیکھا جائے تو مجھے تو اس سے زیادہ ہی سرگرمیاں نظر آتی ہیں. یعنی یہ ایک بہت ہی انکریجنگ سائن ہے کہ ہماری جو اردو، آپ دیکھیے نا، جب ہم تھے، پاکستان جب بنا تھا تو 4 کروڑ کی عوام تھی ہم، اور آج 20 کروڑ سے تجاوز کر چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر کہیں جو آپ کا رجحان کم ہوا ہے تو آبادی کی دواؤں کے ساتھ ساتھ کچھ رجحان جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو شاید وہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اردو ادب مسلسل پروان چڑھ رہا ہے. اور چونکہ وہ جیسے آپ کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ کو ماحول میں جاتے ہیں تو جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں آپ، جہاں کہیں کوئی بہت اعلیٰ ساز بج رہے ہوں تو وہ بھی آپ کی روح کو سکون دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کا ادب کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ ادب جو ہے وہ حرف کی جو پروان ہے وہ ادب کا روپ دھارتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نفاست اور جو لطافت ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی دنیا کی کوئی ایسی آپ کو پیمانہ نظر نہیں آئے گا کہ جہاں سے آپ، یا کوئی ایسا علم نظر نہیں آئے گا کہ آپ لطافت اور نفاست کے الفاظ کو بیان کر سکیں کہ یہ الفاظ کیا ہے، ان کے کام کیا معانی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو شاعری اور ادب جو ہے وہ سارے کا سارا نفاست اور لطافت کا نام ہے. کوئی شک نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو ذہن میں ایک بات آ گئی، میں کرتا چلوں. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب ایک سچ کومپل کو پتھر سے پھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ عمل جو ہے کتنا شدید عمل ہے کہ پتھر میں سے نرم و نازک نفاست کے ساتھ گندی ہوئی جو کومپل ہے وہ ابھر رہی ہے، اس میں سے نکلتی ہے.
تو وہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے تو وہ نکلتی ہے، پیچھے ایک فطرت کی طاقت ہوتی ہے جو اس کو مدد کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے جب جو ادیب ہیں اور شاعر جو ہیں وہ جب کوئی تخلیق کرتے ہیں تو وہ تخلیق یقین کیجئے معاشرے کے کھردرے پن میں وہ اسی طرح سے اس کومپل کا درجہ رکھتی ہے. تخلیق جس طرح پتھر سے سب کومپل پھوٹتی ہے تو تخلیق جو شاعر کی ہے وہ اتنی نفیس اور لطیف ہوتی ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اردو ادب کی ڈیفینیشن اس کو ہمیں سمجھایا ہے. پروگرام کے سیگمنٹ کو دیکھتے ہوئے سر کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ میں جی آپ کو میں بہت کچھ سنا سکتا ہوں. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. تھینک یو سو مچ. میں یہ کتاب میری ہے رات ہوا اور میں، اس میں سے غزل میں عرض کرتا ہوں کہ جب زخموں سے بھر جاتے ہیں رات ہوا اور میں، جب زخموں سے بھر جاتے ہیں رات ہوا اور میں، خاموشی سے مر جاتے ہیں رات ہوا اور میں. کیا بات ہے. جن باتوں سے ہم کو دن بھر روکتی ہے دنیا وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں رات ہوا اور میں. بہت خوب. دیکھنے والا ہوتا ہے وہ منظر جب تھک کر، دیکھنے والا ہوتا ہے وہ منظر جب تھک کر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں رات ہوا اور میں. کیا بات ہے. گونجنے لگتی ہے کانوں میں سناٹے کی چیخ، گونجنے لگتی ہے کانوں میں سناٹے کی چیخ، بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں رات ہوا اور میں. بہت خوب بہت خوب. سر ابھی تک آپ کی کون کون سے کتنی تصانیف ہمیں منظر عام پہ دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کیا کوئی نیا مجموعہ میں ترتیب دیا جا رہا ہے؟ جی میری اس وقت جو ہے وہ 20 کتابیں ہیں تصانیف جو منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں میری 2 نثر کی کتابیں ہیں. ان 2 نثر کی کتابوں میں ایک میری کتاب سوانح حیات ہے، میری آٹو بایوگرافی میں نے لکھی ہے، اور باقی جو ہیں وہ شاعری کی کتابیں ہیں جن میں سے نعتوں کے مجموعہ جات ہیں، سلام اور منقبت کے مجموعہ جات ہیں، اور غزلوں کے کوئی تقریباً 16 مجموعے ہیں. ایک جو اس وقت کتاب میری طباعت میں ہے وہ نعتوں کی کتاب ہے، کیونکہ نعتوں میں میرا میلان طبع جو ہے مجھے وہاں لے کے جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے پرسنلی دینی شاعری جو ہے وہ زیادہ پسند ہے؟ مجھے بہت زیادہ جی، کیونکہ سچے جذبوں کی امین اگر ہے تو ویسے آپ یہ دیکھیے کہ مثلا شاعری تو کب سے ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا مرثیہ لکھا تھا جب حضرت حابیل علیہ السلام قتل ہوئے تھے، تو شاعری تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے، انسان کی جبلت میں ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو شاعری ہے وہاں سے لے کر آج تک لاکھوں شاعر گزر گئے، لیکن چند شاعر ہیں جو زندہ ہیں، ان کی شاعری. یعنی اگر آپ یہ کہیں مختصر کہ یہ وہ شاعر زندہ ہیں جو سچے جذبوں کے شاعر تھے، جو سچائی کے نمائندہ تھے. اور اس کا مزید بغور جائزہ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر دراصل اسے کہا جائے گا کہ جس کی شاعری تخلیقات پیچھے ہو اور شاعر آگے ہو، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں، افکار میں شامل ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو فنون طبع کے لیے آپ شاعری کر رہے ہیں اور آپ کے لیے داد و تحسین آپ کو مل رہی ہے، لیکن آپ کا جو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاعری سے آگے ہیں، اور آپ کا جو عمل ہے وہ بتائے کہ جی آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آپ اس لفظ کے پاسبان ہیں. آپ تو دیار حرف میں عزت کمانا بہت مشکل ہے. سر آپ کی جو 2 بکس ہیں وہ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کی جو بھی آمدنی ہے بچوں کے ایجوکیشن پہ وہ ہوتی ہے استعمال، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ آئیڈیا کو کس طرح سے آیا؟ میں عرض کروں کہ جو جیسے وطن سے بہت محبت ہے، اس سے زیادہ مجھے محبت ان لوگوں سے ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کرنا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرتا رہوں، اور اس کے لیے کیونکہ سماجی کاموں سے میری ذات وابستہ ہے. ایک ادارہ ہے آرٹ اینڈ لائف سوسائٹی، جس میں ہم محترمہ یاسمین بخاری صاحب ہیں، ہمارے وطن کی بہت عظیم مصورہ اور شاعرہ،
बहुत अजीम खानदान से उनका ताल्लुक है, तो हमने मिलकर ये अदारा कायम किया था। तो उसकी जो उसमें हम जो सर फहरिस्त हमने रखा है, उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जरूरतमंद बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए हम जिंदगी वक्फ करते हैं। तो 10 साल पहले हमने एक अदारा बनाया था जिसमें इस वक्त भी हमारे पास 200 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो मेरी हमेशा से मेरा वक्त जो है उनके लिए वक्फ है, मेरी जिंदगी वक्फ है पाकिस्तान के लिए, मेरा वजूद वक्फ है। तो मेरी किताब छपी जो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब है, जिसका नाम मुवद्दत फिल कुर्बा है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में कि कुल्ला अफ़अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। तो वो मेरे जहन में था, तो मैंने फिर उस पर जो है वो सारी किताब सीक्रेट पोइट्री से वो किताब है 320 पेजेस की। तो वो जब छपी तो फिर मैंने उस पर उस किताब की जो आमदन है वो मैंने उस स्कूल के लिए वक्फ कर दी। फिर उसके साथ साथ ही फिर मेरी किताब जो मैंने ऑटोबायोग्राफी का मैंने जिक्र किया है जिंदा लम्हे, तो ये A4 साइज से भी बड़ा साइज है इस किताब का, और 600 पेजेस हैं उसके। तो वो किताब जो है वो जाहिर है मेरी जिंदगी की किताब है, तो बहुत ही अहम है। तो इसलिए उस किताब की आमदन भी जो है वो मैंने स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी। सर, बहुत से लोग आपसे उर्दू अदब के रिलेटेड जो हैं वो ज़ेरे इस्लाह भी रहे हों। आपको लगता है कि हमारे नौजवान में वो स्पार्क है जो उर्दू अदब को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं? यकीनी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल इतनी ज्यादा सलाहियतों की मालिक है और उनके अंदर एक तूफान है, उसके अंदर एक आतिश फिशा मुझे नजर आता है। हमारे नौजवान, आप अगर सारी दुनिया का आपको मौका मिल जाए सफर करने का, जो कि मैं कर चुका हूँ, तो आप सारी दुनिया के नौजवानों से आप मिले, मुख्तलिफ ममालिक, यूरोप, अमेरिका, जापान, फारिस में जाएं, मिडल ईस्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, अफ्रीका में जाएं, आपको पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर नौजवान कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये मट्टी जो है, जिसे हमने पाक का लफ्ज दिया हमारे कायद में, पाकिस्तान, लेकिन मट्टी होती ही पाक है, क्योंकि आपका वजूद जो है इस मट्टी से बनता है। यानी ये एक मुसल्लमा बात है, इस पर रिसर्च आ चुकी है कि जो मट्टी होती है, जो जमीन होती है, और उसका जो पानी होता है, जिसके तनासुब से इंसान का वजूद बनता है। तो यानी बात ये हुई कि हमारे मुल्क की जो मट्टी है उसका सर्वे होने के बाद ये नतीजा निकला कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जरखेज जमीन पाकिस्तान की है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, खसूसियात जमीन के अंदर हैं, बैन ही वही खसूसियात इंसान के वजूद में होती है। तो इसलिए हमारा जो नौजवान है वो अपनी मट्टी और अपने पानी से अगर वाबस्ता रहेगा, इससे मुंसलिक रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा, तो ये मट्टी उसको वक़ार देगी, इज्जत देगी, उसको मुकाम देगी, और वो पानी जो है वो आपकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। तो इसलिए अपने वतन की हुर्मत को ये हमारा नौजवान समझता है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त हमें अपना नौजवान जो है, मुझे नजर आता है कि वो पाकिस्तान को, अगर गहरे काले बादल हैं तो इनसे बाहर ले आएगा। नौजवानों में ऐसी सलाहियतें हैं कि अल्लामा इकबाल आज से, यानी आप देखिए ना कि कितने साल पहले, 90 साल पहले, जो वो कह गए थे कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी ये इस हमारा जो वतन है इसके नौजवान बहुत अहम है, और मैं यकीन कीजिए कि जवानों को अपना जो मैं रहनुमा समझता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। सर, प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुंचा, लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम है दियारे हर्फ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, दियारे हर्फ इतना प्यारा नाम आपने रखा है, और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप मुआशरे में जाते हैं, उदबा और शौरा से आप मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और एक प्रोग्राम बज़ाहिर तो 20 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन उसके पीछे कितनी काविश है, कितनी मुश्किल से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप फिर कितनी दूर से सफर करके आते हैं। तो ये आपके जज्बे जो हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक जो दियारे हर्फ है वो ये बताता है कि आप लोगों की टीम बहुत खूबसूरत है, जिन्होंने एक इतना अच्छा नाम दिया और अदब को परवान चढ़ा रहे हैं, उसकी आबियारी कर रहे हैं। तो आपके साथ अल्लाह ताला की बरकत जो है वो शामिल हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप कामयाब और कामरान होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में क्या सुनाना चाहेंगे? ओह, अभी मुझे सुनाना है तो मैं, जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। मैं कोई भी जो चीज़ है वो जो है वो पेश कर देता हूँ आपकी खिदमत में। ये जी, मैं गजल आप जो खुल गया सामने ये पेश कर देता हूँ। मेरी किताब है बारिशों के साथ साथ। मैं अपने नादरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये जहमत गवारा कर रहे हैं कि मुझे सुन रहे हैं।
آپ لوگ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں اور اپنے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے کر چلیں اور اقوام عالم میں پاکستان کا جو پرچم ہے اسے سر بلند کریں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ فقیر شخص کا کیا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا، مٹی کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے۔ اور میں فرح اقبال آپ کی نظر کرتا ہوں یہ غزل، کیونکہ آپ نے اتنی جانفشانی سے یہ انٹرویو کیا ہے اور اتنے اچھے سوالات آپ نے کیے ہیں جی، بہت مجھے اچھے لگے سوالات جو آپ نے کیے، اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے نبھا سکوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ، کامیاب رہیں زندگی میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت قبر عباس صاحب ہیں جو کہ ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، صحت و سلامتی سے رکھے۔ اور ہمارے بہائنڈ دا سین جو ہے بہت ہی سینئر پارٹنر کیسر عباس جی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیسر عباس ہیں، اور کیسر عباس اتنے مؤدب نوجوان ہیں، اتنے مٹھاس کے ساتھ وہ بولتے ہیں، اور ان کے لہجے میں اتنا ایک تہذیب کی پوری تہذیب ان کے لہجے میں موجود ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اتنی دور سے وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، تکریم دیتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر ہمیشہ اپنا خاص لطف و کرم کرے۔ جی، آپ کی ساری ٹیم جو آپ کا چینل ہے وہ سب کے لیے دعائیں، اپنے پاکستان کے لیے دعائیں۔ تو فقیر شخص کا کیا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا۔ فقیر شخص کا کیا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا، زمین نے حکم دیا اور زمین پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے۔ فقیر شخص کا کیا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا، زمین نے حکم دیا اور زمین پہ بیٹھ گیا، تمہارے ذکر نے طاقت ہی چھین لی مجھ سے، تمہارے ذکر نے طاقت ہی چھین لی مجھ سے، سو دل پہ ہاتھ رکھا اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ بہت خوب۔ سو دل پہ ہاتھ رکھا اور وہیں پہ بیٹھ گیا، میں جانتا ہوں میرا دل عجیب ضدی ہے، میں جانتا ہوں میرا دل عجیب ضدی ہے، نہیں کہا ہے تو سمجھو نہیں پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے۔ نہیں کہا ہے تو سمجھو نہیں پہ بیٹھ گیا، ابھی تو میں نے گلہ بھی نہیں کیا تم سے، ابھی تو میں نے گلہ بھی نہیں کیا تم سے، عرق یہ کیسا تمہاری جبیں پہ بیٹھ گیا۔ واہ۔ ابھی تو میں نے گلہ بھی نہیں کیا تم سے، عرق یہ کیسا تمہاری جبیں پہ بیٹھ گیا، چھپا سکا نہ میرا قتل دست قاتل بھی، چھپا سکا نہ میرا قتل دست قاتل بھی، لہو نشان بنا آستی پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے۔ لہو نشان بنا آستی پہ بیٹھ گیا، اور تمہارے اشک بھی شاید نہ دھو سکیں اس کو، تمہارے اشک بھی شاید نہ دھو سکیں اس کو، کوئی گمان جو میرے یقین پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے۔ کوئی گمان جو میرے یقین پہ بیٹھ گیا۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ مکان تھک گیا، مکان تھک گیا زاہد کھڑے کھڑے اور پھر، مکان تھک گیا زاہد کھڑے کھڑے اور پھر، وہ چیختا ہوا اپنے مکی پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ مکان تھک گیا زاہد کھڑے کھڑے اور پھر، وہ چیختا ہوا اپنے مکی پہ بیٹھ گیا۔ فقیر شخص کا کیا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا، زمین نے حکم دیا اور زمین پہ بیٹھ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جارے حق کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر۔ موسٹ ویلکم۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے زاہد شمشی صاحب کو، ان کی خوبصورت کلام، ان کی خوبصورت باتیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ